बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम और ख़ास और बेकार ख़बरों और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, सियासी मुखालफिन को कुचलने की तारीख तो शुरू से है। फातिमा जनाह हो या बानी पीटी इमरान खान, ये होता रहा है। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, एक दूसरे का होता रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है मौजूदा हुकूमत मुल्क में दहशत गर्दी, लाकानूनियत, करप्शन और बैड गवर्नेंस की बजाय एक ही अज़म रखे हुए है कि इमरान खान को जेल में रखना, उसकी तस्वीर और आवाज़ नजर ना आए। 1.5 साल से इमरान खान जेल में है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने लाहौर से गए हुए 15वें नंबर के मोहतरम जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की मंगल और जुमेरात की फैमिली और वकला और लीडरशिप से मुलाकात बहाल कर दी। याद रखें कि ये सरफराज साहब की सरबराही में मोहतरम जो डोगर साहब हैं गालमन चीफ जस्टिस एक्टिंग, उन्होंने किया, बहाल कर दी। साथ ही बड़ी शर्त आयद कर दी कि इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम की राजम से अदालत में लिख कर दिया गया कि जेल से मुलाकात से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करने दी जाएगी। असल बात यह है कि मेरी तरह है कि यह फैसला किया गया इमरान खान को किसी भी सूरत में जेल में नहीं बाहर आने देना। 188 पर्चे चाहे 1088 मुकदमे दर्ज किए जाए। हुक्मरान खौफजदा है, बानी पीटी इमरान खान की आवाम से राब्ते से उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। मीडिया पर उनके नाम पर पाबंदी, सोशल मीडिया पे उनके मुखालफिन को हजारों की तादाद में गिरफ्तार किया गया और इतना क्रैकडाउन बदतरीन कभी कर्फ्यू में भी नहीं हुआ मुखालफिन के खिलाफ। एक तरफ तो नाज़रीन नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट 50 रुपए के एफिडेविट पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, 50 रुपए के एफिडेविट पर लंदन इलाज भेज दिया जाता है और वो वहाँ जाके वो मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं, हर किस्म की एक्टिविटी रखते हैं। दूसरी तरफ वापस आते हैं तो हश्तियारी हो चुके होते हैं। एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक की जाती है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जाता है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान की पूरी जमात को गिरफ्तार कर लिया, उसकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, कैद तन्हाई में रख लिया, जाली अखबार दे दिए, सख्तियों के पहाड़ गिरा दिए, लेकिन वो डगमगाया नहीं। और अब बार बार जो हाई कोर्ट का हुक्म था, किसी पे तौहीन अदालत नहीं की गई, सैकड़ों दर्जनों दफा तौहीन अदालत की गई सुप्रीम हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट इतना भारी निकला कि उसकी मुलाकात नहीं होने देता था। आज 3 रुकनी बेंच ने कहा ठीक है मुलाकात कर ले, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। खैर ये भी शर्त होनी थी। दूसरी तरफ मैंने नवाज शरीफ को रखा, कहता कातल की ये दलील मुंसफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर, मकसद इमरान खान के जुर्मों से नहीं, क्योंकि तोशाखाना जरदारी खानदान और शरीफ खानदान उनसे 1000 गुना ज्यादा तोहफे लिए, गाड़ियां तक ले ली गई। साइफर केस जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने झूठा कह दिया, हर केस झूठा साबित हुआ। नवाज शरीफ को जद्दा सऊदी अरब लेके गए, बाद में ख्वाजा आसफ के बकौल कब्र बाजवा ने लंदन भेजा ना अदालतों ने ना हज़रत ताला ने। तो इमरान खान से असल खौफ है तस्वीर। इसीलिए मैं अक्सर सहाफ़ियों को कहता हूँ इमरान खान की क़यादत का कोई कसूर नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहा। इमरान खान ने कुछ भी ना किया हो, क्योंकि इमरान खान से जेल से रिहाई और दोबारा अवाम में जलसे जुलूस रैलियों की इजाजत, हुकूमत के खात्मा हो ही होगा, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर आलिया हमजा इमरान खान की कोऑर्डिनेटर है, एक अफ्तारी पर पुलिस छापे मार लेती है, कुरान ख्वानी रखते हैं पीटीआई के लोग तो उस पर गिरफ्तार कर लेते हैं। हारून शेद से लेके काशिफ अब्बासी जिसे 2 हफ्ते के लिए किया गया था, 50 से ज्यादा सहाफियों को ऑफर कर लिया गया। अभी थोड़ी देर ही पहले पता चला है siyaasat.com के सराब बरकत को भी FIA ने नोटिस दे दिया गया। हुकूमत ने नेशनल मीडिया तो काबू कर लिया, सोशल मीडिया पर उन्हें इख्तलाफ नहीं,
چاہے نواز شریف جتنا مرضی اداروں کو برا بھلا کرے، جوید لطیف کہے، صرف حکومت پر تنقید کرنے والے اور غلامی کا گلے میں ڈھول نہ ڈالنے والے اور ایجنڈا جرنلزم یا سوشل میڈیا بات کرنے والوں کے خلاف ہی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جتنی غلاظت سوشل میڈیا پر کچھ خاص لوگ خاص سرپرستی میں کر رہے ہیں، ماضی میں اتنے غلیظ عدت جیسے کیس پر جس طرح بدنام کر رسوائی کی گئی، کسی ایک کو نہیں پکڑا گیا ان 3 سالوں میں، نہ مسلم لیگ نون کو، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ ایم کیو ایم کو، نہ جمعیت علماء اسلام کو، کسی کو بھی، صرف پی ٹی آئی اور ان صحافیوں کو، ان سوشل میڈیا کو، ان سول سوسائٹی کو، ان وکلا کو جو انصاف اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یا ایسا کر لیں کہ حکومت کے پڑھایا ہوا سبق نہیں پڑھتے، کٹ پتلی نہیں بنتے، بچے برے سلام کرے گا صاحب کو دونوں آٹے اٹھا کے سلام کر۔ اب میڈیا پر وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اعتراض سوشل میڈیا سے نہیں، حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے سے ہے، اختلاف غلیظ گفتگو کرنے سے نہیں، حکومت کی خواہش کے مطابق گالی نہ دینے پر ہے۔ ہاں، سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ نامناسب ہے اور کسی بھی اسلامی اور دینی لحاظ سے نہیں۔ ناظرین، عمران خان بانی پی ٹی آئی کی جیل کی ملاقاتوں کی تمام درخواستوں کو نپٹا دیا گیا اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کا یہ گزارش مان لی گئی کہ وہ ملاقات کر کے آئیں گے، سیاستدان لوڈو کھیلیں گے، اندر سیاسی جماعت کے سربراہ ہے نا پی ٹی آئی بانی، کیرم بورڈ کھیلیں گے، میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک میں۔ لیکن خیر، بعد میں میڈیا ٹاک جیل سے باہر بھی ہو سکتی ہے، پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، ٹاک شو میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے منگل، جور، جمعہ رات کو 2 دن کی ہفتہ وار ملاقات بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملاقات پر اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ نام دیں گے، صرف وہی ملاقات کر سکیں گے، ملاقاتی باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ عمران خان کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دی جا سکے گی۔ سلمان اکرم راجہ جیل ملاقاتوں کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میں نے گزارش کی نا، اصل مقصد عمران خان کی تصویر ہوتا۔ ناظرین، اس لارجر بینچ میں جہاں سردار اجاز اسحاق صاحب جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا میرے کمیشن سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے ملاقات نہیں کی، اس سے بہتر ہے میرے ہائی کورٹ کو بارود سے اڑا دیا جائے۔ منصور علی شاہ چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا، انہوں نے درجنوں مرتبہ خط لکھے کہ فل کوڈ بنایا جائے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، نہیں سنی گئی۔ جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی داد رسی نہ ہو، محسوس نشستیں نہ ملے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان 6 جج صاحبان لکھے، وہاں عمران خان کیسے باہر آ سکتا ہے؟ عقل کے اندھو، جہاں پولیس حکمرانوں کو فنکشنوں پہ سرکاری پروٹوکول کی ڈیوٹی دے، سلوٹ کرے، کارپوریشن کے ملازم بھیجے، تعلیم کے ملازم بھیجے، ان کے جلسے جلوس ریلیوں میں اور ضرور بھیجے، اور پی ٹی آئی کے 4 لوگ اکٹھے ہوں تو پولیس آ کے گرفتار کر لے، وہاں بانی پی ٹی آئی یا جن لوگوں کو اوفر کیا گیا ان کا یہ قصور نہیں کہ انہوں نے غیر آئینی کام کیا، غیر قانونی کام کیا، انہوں نے صرف ڈگڈگئی پر ناچنا سے انکار کیا۔ کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا، کسی کو ملک سے بھاگنا پڑا، اور کوئی یہاں عزت بچا کے رمضان کے آخری عشرے میں ملک کی بہتری کی دعائیں کر رہا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل ظہیر عباس کھوکر نے، میں نے بتا دیا کیا، جیل سپرنٹنڈنٹ کے وکیل نوید ملک نے کہا تھا کہ دسمبر تک ان کی ملاقات نہ کرائی جائے۔ لیکن ناظرین، اب آ جاتے ہیں ہم، میں نے گزارش کر رہا تھا تحفظ آئین پاکستان تحریک انصاف عید کے ساتھ عید کے بعد حکومت کے خلاف موومنٹ چلانے لگی اور مولانا فضل الرحمان سے معاملہ طے ہے، تاہم وہ کے پی کے میں نشستیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے جو حکومت کو لایا تھا، جنہوں نے فارم 47 کرایا، حکومت نے کہہ دیا ہے کہ 70 سے 80% خصوصاً پنجاب اور کے پی کے اور دیگر صوبوں میں وہ عمران خان کی اکثریت ہے، تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ہم نے ہر قسم کا جبر، ظلم، تشدد برہنہ کر کے، مار کر، گھر بار توڑ کر لیا، ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ بہرحال انہیں یقین دہانی کرائی گئی، آپ فکر نہ کریں،
عوام کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ اگر ہم نے وکلا کو نہیں نکلنے دیا گیا، ہم نے صحافیوں کی زبان بندی کر دی، ہم نے 26ویں ترمیم میں من پسند فیصلے لے لیے، تو اس طریق کو بھی کچل دیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا کیونکہ یہ کسی جرم کی پادیش میں نہیں، یہ NRO نہ دینے اور نہ لینے کی پادیش میں سزا کاٹ رہا ہے، اور عوام کو ایسا شعور دے دیا ہے جو ماضی میں عوام بک جاتی تھی، جھک جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، حکومت جانے پر مٹھائیاں بانٹتی تھی، اب سڑکوں پر ہے۔ ناظرین، اب یہ تو بات سچ ہے، میں نے آپ سے گزارش کر دیا کہ عمران خان کی رہائی صرف سڑکوں پر ہی ممکن ہوگی۔ ہاں، تحریک انصاف نے جتنی قربانیاں دی، ماضی میں مسلم لیگ نون نے بھی تحریک چلائی، پیپلز پارٹی میں چلائی، ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دینے لگے تو لوگوں نے تیل لگا کر خود سوزی کی کوشش کی، لیکن اس وقت اتنا جبر ظلم نہیں تھا۔ نواز شریف کی محترمہ کلثوم نواز، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی تحریک نجات چلائی، ایک دفعہ میری گاڑی میں تشریف لے کے گئی، انہیں پولیس پکڑنے لگی، انہوں نے بھی چلائی۔ لیکن اب ماں بہن بیٹی کو اٹھانا، رازق بن کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا، جبری گمشدگی، بلوچستان ہو KP کی ہو، اب تو وہ پنجاب میں سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا کرتے ہیں۔ حکومت کو میں نے کہا نا کہ عمران خان یا نیوٹرل لوگوں پر گالی دینے کے لیے نیشنل میڈیا بھی حاضر ہے اور سوشل میڈیا بھی، لیکن ریموٹ کنٹرول سے نہ چلنا ہی سزا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نہایت قابل احترام ہمارے دوست سیاست.com کے اینکر برکت، سیراب برکت کے خلاف FIA نے نوٹس جاری کیا تھا۔ ہر زبان یہ خاموش کرنا چاہتے ہیں کہ خاموش کر دو۔ ان کی طرف سے بیرسٹر جنہیں ٹاک شو دنیا سے ہٹا دیا گیا، سعد رسول پیش ہوئے اور انہوں نے 2 ہفتے کے لیے FIA کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا، کارروائی نہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ کل ہی لاؤ بھائی، آپ اب تک کتنے صحافیوں کے خلاف PK ایکٹ کے تحت یا پوری پنجاب وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کر چکی ہے؟ کیا ان میں پاکستان حکومت پر تنقید کرنے والے کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہے؟ کیا دوسرے لوگوں کو گالیاں دینے والے بھی شامل ہیں، یا صرف خاص جو حکومت کے ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتے انہیں ہیں؟ بہرحال سعد رسول نے یہ ریلیف لیا، سراب برکت بھی، اور سیاست.com ایک عرصہ دراز سے انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن جدوجہد جاری ہے۔ ہماری سب سے گزارش ہے کہ اختلاف سب سے کریں، لیکن نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، پولیس جتنا بھی ظلم کرتی ہے کرے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں کہے کہ یہ لال قانونیت کر رہے ہیں، لیکن خود قانون نہ توڑے۔ پرامن احتجاج حق ہے، توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ حق کسی کا بھی نہیں ہے۔ بہرحال سعد رسول کو اور سراب برکت بہتر ہے کہ بچ گئے، ورنہ شاید وہاں سے جاتے تو کہیں اور چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر محب وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں PTI کے کارکن حیدر سعید کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ ہزاروں گرفتاریاں، لاکھوں چھاپے اور گرفتاریاں، لیکن پھر بھی عمران خان کی مقبولیت کا گراف بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ احمد نورانی کے 2 بھائی بھی بازیاب نہیں ہو سکے، اس کی والدہ دہائی دے رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری، وہ بھی عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں، ہمیں عدالتوں میں ہی جانا ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا بلوچستان میں اکثریت علاقہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میری اس بات کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن جب حقیقت پسندی سے اس سے دور ہوں گے تو حالات کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ایک انچ کی حفاظت کرے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے، انتقامی کارروائیوں کی بجائے ملک میں امن و امان قائم کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، عطر کاظمی، انہوں نے کہا اس وقت نواز شریف 12ویں نہیں بلکہ 13ویں کھلاڑی ہیں۔ عطر کاظمی نے ٹاک شو میں کہا ہے عمران خان نواز شریف 12ویں نہیں 13ویں کھلاڑی ہیں۔ شہباز کم از کم پانی کی بوتلیں گراؤنڈ میں لانے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی کہ 12واں کھلاڑی صرف کھیلتا نہیں ہے، بالنگ نہیں کراتا، بیٹنگ نہیں کرتا، تولیہ پکڑے جاتا، پانی دے جاتا، بلہ دے جاتا، بلہ چینج کر آتا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انہوں نے ڈیل کر لی تو وہ شہباز شریف بن جائیں گے۔
بلوچستان کے بدقسمتی سے واقعات کے بعد وزیر دفاع کا وزیر داخلہ سے رابطہ نہ ہونا حکومتی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کابینہ اراکین آپس میں رابطے میں نہیں تو عوام کی جان و مال کا تحفظ کون کرے گا؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، مختصر اگر میں آپ کو کہوں تو پاکستان میں اس وقت حکومت کے خلاف اپوزیشن ہو، سوشل میڈیا ہو، وکلا ہو، صحافی ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، ہر آواز کو بند کیا جا رہا ہے طاقت کے زور پر، اور حکومت کی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف جو بات کرنے والے ہیں وہ سب قبرستان جیسی خاموشی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ مردے بولا نہیں کرتے۔ انسان سانس بھی لیتے ہیں، پانی بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اتفاق بھی کرتا ہے، اختلاف بھی کرتا ہے، حالانکہ قبرستان کی خاموشی میں یہ نہیں بوجھتے کہ انسان مردہ ہونے کی علامت ہے، تو زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ قانون کو توڑے بغیر، توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے بغیر اختلافی آواز بند رکھے، حکومت کا ظلم ہو یا ان کے پیچھے کرنے والے ظلم، اخلاقات اور قانون کے دائرے میں رہ کے آواز بلند کرتے رہیں۔ 76 سال بعد آپ آزادی کی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ پر بار بار قبضہ کرنے والے ہار چکے ہیں، ہار تسلیم نہیں کر رہے اور طاقت آزما رہے ہیں۔ جتنی طاقت آزمائیں گے اتنا اور گہرائی میں گر جائیں گے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نیت ٹھیک ہو، جمہوریت کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے، عام شہریوں کے حقوق کے لیے جئیں۔ یہی زندگی ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ ہو۔